अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये जो वीडियो है ये आम रविश या डगर से हट के है और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि अपने नाजरीन और सामीन को बताऊँ कि इस वक्त दुनिया में दो ख़तरनाक तरीन ड्रग्स, नशा आवर जो सब्सटेंस है इस्तेमाल की जाने वाली, उनके इंतहाई मुज़िर असरात क्या हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इंसान की शख्सियत पर उनका क्या असर पड़ता है, एक अच्छे भले इंसान को वो किस तरह किस कैफियत में ले जाती हैं कि वो पागलों जैसी हरकतें करता है, पागलों जैसे बातें करता है। और ये दो इंतहाई मौलिक ड्रग्स हैं, एक तो कोकेन है और दूसरी आइस जैसे कहते हैं। और इन दोनों का बज़ाहिर कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है, यानी एक फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। एक जो ड्रग है वो पैदा होती है कोका नामी, जो कोकेन है एक पौधा है उससे, जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है और सदियों से ये पौधा है। जिस तरह हमारे यहाँ भंग है, भंग से चरस बनाई जाती है या भंग पी जाती है रगड़ के, इसी तरह ये कोका नामी जो पौधा है, प्लांट है, इसको भी सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है अद्वियात के तौर पर वैसे। लेकिन अब चूँकि इससे ये कोकेन बनाई जाती है तो मैं चंद चीज़ें मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ कि ये जो वीडियो है इसका मकसद लोगों को ये बताना है कि ये दोनों कितनी मोहलिक ड्रग्स हैं और इससे किस तरह बड़ी जवानी के आलम में लोग जो है वो मौत के मुंह में चले गए और बड़े नामी ग्रामी अदाकार, गुलकार और जो खिलाड़ी, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि मशहूर अदाकार थे, मशहूर गुलकार थे, मशहूर प्लेयर्स थे, कोई फुटबॉल का था, कोई क्रिकेट का था, कोई किसी और खेल का खिलाड़ी था। लेकिन इसका मकसद जो है वो आवाम को आगाही देना है। अगरचे मेरे पास इन दोनों ड्रग्स की तस्वीर भी हैं, छोटी मोटी वीडियोस भी हैं, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी है, उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जिसके तहत मैं इस ये जो ड्रग्स हैं इनकी तस्वीर आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन इसका मकसद जो है वो एक लोगों को आगाही देना है, इसका और कोई मकसद नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट से फिर आप बखूबी समझ सकते हैं कि जो शख्स इन ड्रग्स का आदी हो जाए, एडिक्ट हो जाए, उससे आप खैर की तवक्को नहीं रख सकते। क्योंकि जो शख्स अपनी जान, अपने दिमाग का दुश्मन बन जाए, उससे किसी दूसरे की जान या दिमाग या आप ये कह लें कि किसी दूसरे की ज़िंदगी महफूज नहीं रह सकती। तो इस हवाले से जो मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक ये है कि कोकेन जो है वो एक आइस जैसी ड्रग है साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से। और इसको कोकेन जिस तरह मैंने बताया कि इसलिए कहते हैं कि ये कोका नामी जो एक प्लांट है उससे इसको हासिल किया जाता है या पैदा किया जाता है या बनाया जाता है। और इसके मैं इस कोकेन के अमेरिका में मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे कि इसको कोक कहा जाता है, स्नो कहा जाता है, रॉक कहा जाता है, क्रैक कहा जाता है। और अब मैं ये भी बता दूं कि इसको लोग इंजेक्ट भी करते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में भी, जो कि इंतहाई मौलिक और ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा ये पाउडर की सूरत में भी होता है, जिस तरह नमक या चीनी है उस तरह भी होता है। इसको पाउडर बना के लोग अपने, जिस तरह हम किसी ज़माने में डेंटॉनिक पाउडर आता था वो मसूड़ों पे मलते थे, लोग मसूड़ों पर अपने से मल के भी नशा हासिल करते हैं। और इसके जो सबसे आम जो इसका इस्तेमाल है, तरीका इस्तेमाल है, वो है कि एक छोटा सा पाइप बना के इसको किसी कागज़ पे रख के या किसी भी चीज़ पे रख के इसको नाक के ज़रिए अपने दिमाग में सूंघा जाता है, यानी दिमाग के अंदर जो शरियाने हैं। अब इससे इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी जो बात है वो इसकी जो
سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں ہے ایکسٹریم سینسٹیوٹی، کہ آپ انتہائی حساس ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر دوسرا ہے انٹینس ہیپینس، یعنی ضرورت یا حد سے زیادہ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ دنیا کا خوش مزاج ترین یا خوش ترین یا آپ جو بھی کہہ لیں، یعنی آپ کا موڈ بہت ہی ہیپی گڈی ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اب یہ ہر شخص پہ مختلف اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر شخص اس سے خوش ہو جائے، ضروری نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو جائے۔ تیسرا اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اینگر اینڈ اریٹیبلٹی، آپ کسی بھی بات پر اچانک آپ کو غصہ آ جائے، غصے میں آ جائیں، یا اچانک کسی بات پہ اریٹیبل ہو جائیں، یعنی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائیں، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ اس کا چوتھا سائیڈ ایفیکٹ ہے ایریٹک بیہیویئر، یعنی بے ترتیبی انسان کی زندگی میں، باتوں میں، موڈ میں، سوچ میں، بیانات میں، کوئی بھی آپ بات کریں گے اس میں آپ کو ترتیب نظر نہیں آئے گی۔ جس طرح کوئی بھی انسان، جیسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ترتیب کے لحاظ سے آپ کو چیزیں بتاؤں، لیکن آل آف اے سڈن درمیان میں کوئی اور سیاسی بات کر دوں یا کوئی اور مذہبی یا دینی بات کر دوں، اس میں تو مذہب کا حوالہ بنتا ہے کہ ڈرگز جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہوں، نشہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں حرام ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو ہے بے ترتیبی، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ بے ترتیبی آ جاتی ہے، آپ سٹیٹک نہیں ہوتے، آپ متحمل مزاج نہیں ہوتے، آپ کا مزاج بدلتا رہتا ہے، حالات وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ ایک گزرتے ہوئے لمحے اور منٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا مزاج اور آپ کے بیانات اور آپ کی تمام سوچ جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اور سب سے جو اس کا خطرناک جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس موذی ڈرگ کا، وہ ہے پیرانویا، جسے ہم عرف عام میں پاگل پن کہہ سکتے ہیں، مالی خولیہ بھی اسے کہتے ہیں، دیوانہ پن کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو ڈرگ ہے، اس کے استعمال کرنے والوں میں یہ چیزیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کا جو سب سے خطرناک انسان کے جسم پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے، آپ کا برین ہیمریج ہو سکتا ہے، آپ کو فوری طور پر دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، پہلے اس سے چیسٹ میں، سینے میں، چھاتی میں درد ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ دنیا کے بہت سے سیلیبریٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ انتہائی بھرپور جوانی میں صرف اس ڈرگ کے استعمال کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈرگز جو ہیں وہ شراب کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ سونے پہ سہاگا، یعنی آگ پر مزید تیل چھڑکنے والی بات ہے۔ اب آتے ہیں جناب، آج کل جو سب سے زیادہ پاکستان میں بدقسمتی سے جو نشہ استعمال کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر نوجوانوں میں مقبول ہو رہا ہے، اس میں نوجوانوں کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس میں دونوں صنف آ جاتے ہیں، یعنی مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، یعنی بچے بھی ہیں اور بچیاں بھی ہیں، اور زیادہ تر یونیورسٹی کالجز کی، اور پاکستان میں بھی میرے علم میں ہے کہ بہت سے سیلیبریٹیز، بہت سے پولیٹیشنز یہ نشہ استعمال کرتے ہیں۔ اس نشے کا نام ہے، یہ بنیادی طور پر جس ڈرگ سے حاصل کیا جاتا ہے وہ، یا جس کیمیکل سے حاصل کیا جاتا ہے، اس کا نام ہے میتھم فیٹامائن۔ اس کو کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں، تو ابھی ہم اس کا نام رکھیں گے کرسٹل میتھ، یعنی آئس کرسٹل، اس لیے کہ یہ بھی چینی یا نمک کی طرح بالکل کرسٹل کی طرح ہوتا ہے، اور آئس آپ سمجھتے ہیں برف، جس طرح آئس کیوبز ہوتی ہیں، یہ اس ٹائپ کی ایک سبسٹنس ہوتا ہے۔ اور اس کو، ان دونوں ڈرگز کو، کوکین کو اور اس کو سٹیمولنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کے ابھارنا کسی چیز کو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ غصہ ہو اس کو ابھار، خوشی اس کو ابھار دینا، کوئی بھی آپ کی فیلنگز ہیں اس کو یہ ابھار دیتا ہے۔ اب اس کو سپیڈ بھی کہا جاتا ہے، مختلف یہ ٹیبلٹس یا کیپسولز یا گولیوں کی فارم میں بھی آتا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ وہی ہے جس طرح کوکین ہے آئس کی صورت میں۔ اب یہ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایکسٹریم ایجیٹیشن، یعنی آپ کوئی بندہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے نا، یعنی مشتعل ہو جاتا ہے،
تو وہ احتجاج کسی بھی صورت میں احتجاج کر سکتا ہے. گھر میں موجود ہے تو کوئی برتن توڑ سکتا ہے, ٹیلی ویژن توڑ سکتا ہے, کسی وقت بھی اس پر یہ احتجاجی یا مشتعل ہونے والی کیفیت طاری ہو سکتی ہے. وہ کسی پر اٹیک کر سکتا ہے, چاہے وہ اٹیک وربل ہو, زبانی گالی دینا ہو, کوئی اور مغلظات بکنا ہو, یا کسی کے سر پہ کچھ مار دینا, چاہے وہ اس کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو, اپنی بیوی بیگم کیوں نہ ہو, یا کوئی اور عزیز رشتہ دار ہو. یعنی اس بندے کی اس کیفیت میں اس کی ان حرکات سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا. پینک اٹیکس, خوف کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خوف اس بندے پر اچانک طاری ہو سکتا ہے. وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جی مجھے اپنی بیگم سے میری زندگی کو خطرہ ہے, مجھے اپنے بچوں سے زندگی کا خطرہ ہے, مجھے اپنے کسی بہن یا بھائی سے زندگی کا خطرہ ہے, یہاں تک کہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے اپنے والدین یہ میرے دشمن ہیں, مجھے ان سے خطرہ ہے. تو یہ بھی پیرانویا کی ایک قسم ہے, یعنی پاگل پن کی ایک قسم ہے کہ جب آپ شیزوفرنیا جسے کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی ہے, یہ ان میں سے یہ سب لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں, اپنی ذات کا ہمدرد اس وقت صرف میں ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا بھی ہے یہ ایک اور اس کا ہے ہلوسینیشن, کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ تصور کرتے ہیں آپ ایک فریب کی دنیا میں چلے جاتے ہیں جس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ حوروں کی دنیا, حوروں کی جنت میں آپ قیام پذیر ہوتے ہیں. آپ اپنے ارد گرد انتہائی حسیناؤں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے ارد گرد اپنے رول ماڈلز کو دیکھ سکتے ہیں. آپ بس ایک ایسی دنیا جو خواب کی دنیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, اگرچہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے حال میں مست رہتے ہیں. ہر نشہ وقتی طور پر اپنے حال میں آپ کو مست ہی رکھتا ہے. اور ان دونوں جو ڈرگز ہیں ان کے اثرات جب آپ ایک مرتبہ استعمال کر رہے ہیں تو شدید اثرات ان کے 2 گھنٹے تک انسان کے جسم میں, دماغ میں رہتے ہیں, خون میں, اور جو اس کے عمومی اثرات ہیں وہ 24 گھنٹے تک یہ آپ کے جسم میں اس کے اثرات موجود رہتے ہیں, اور کسی وقت بھی ان میں سے کوئی جو میں نے علامات بتائی ہیں وہ ابھر کر سامنے آ سکتی ہیں. یہ ہلوسینیشن جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے, یا بیماری کہہ لیں, میں تو اس کو بیماری بھی کہوں گا. اور اس کے جو انسانی صحت پر, جان پر جو مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس ڈرگ یعنی آئس جس کو ہم کرسٹل میتھ بھی کہتے ہیں, وہ یہ ہیں کہ جناب پینک اٹیکس تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ خوف کے دورے, چیسٹ پین, سینے میں چھاتی میں درد, ڈی ہائیڈریشن, آپ کے جسم سے پانی جو ہے وہ اس کی مقدار ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. یہ آپ کی کڈنیز کو متاثر کرتی ہے. تو لہٰذا یہ ڈرگ استعمال کرنے والے پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان کو پیاس بھی لگتی ہے, لیکن اگر وہ پانی پیے بغیر یہ ڈرگ استعمال کر کے سو جائیں تو ان کا جسم اس حد تک ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتا ہے. یعنی پانی اس طرح یہ ڈرگ آپ کے جسم سے خشک کر سکتی ہے کہ جس طرح آپ صحرا میں کسی جگہ پہ یا کسی تپتے چٹیل میدان میں آپ پانی ڈالیں اور اوپر سے سورج کی گرمی ہو اور پانی فوری طور پر خشک ہو جاتا ہے, اس طرح یہ ڈرگ آپ کے باڈی سے پانی کو, واٹر لیول کو ریسیڈ کرتی ہے یا اس کو انتہائی کم کر دیتی ہے, جس سے بھی آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انکانشیسنیس, آپ اچانک بے ہوش ہو سکتے ہیں. اور جو اس کا ایک اور خطرناک ترین سائیڈ ایفیکٹ ہے انسانی جسم پر وہ ہے سٹروک. اچانک آپ کے دماغ کی کوئی شریان, اس میں کوئی کلاٹنگ ہو جائے گی, دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے, آپ پر فالج کا حملہ ہو سکتا ہے. آپ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ اس وقت تک پیرالائز ہو سکتے ہیں, ایک معذور جس طرح ہم کہتے ہیں. فالج کے مریض آپ کو پتہ ہے نہ ہل سکتا ہے, نہ کھا سکتا ہے, نہ پی سکتا ہے, نہ واش روم جا سکتا ہے, اپنے بیڈ پر پڑا رہتا ہے, ایک محتاج شخص کے طور پر. اور دنیا میں ایسے متعدد مشہور افراد کے کیسز ہیں جن کو اس ڈرگز کی یا اس طرح کی ڈرگز کی وجہ سے, استعمال کی وجہ سے ان پر یہ تمام اٹیک ہوئے اور بالآخر وہ اس دنیا سے چلے گئے. بہرحال اس ویڈیو کا مقصد جو یہ تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک سبق دینے کے لیے, آگاہی دینے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, اور کسی پر کسی بھی طرف اشارہ کرنا میرا مقصد نہیں تھا. اور مجھے امید ہے
کہ اس ویڈیو سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے عزیز میں رشتہ داروں میں بچوں میں اللہ نہ کرے اگر آپ اس طرح کی علامات کسی بھی نوجوان بچے یا بچی میں پائیں. ایک سائیڈ ایفیکٹ میں بھول گیا، یہ دونوں میں کامن ہے جو کہ سب سے خطرناک ہے، اور سب سے خطرناک سائیڈ ایفیکٹ میں بھول گیا، وہ ہے خودکشی کی طرف رجحان. اس طرح کے لوگ خودکشی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. بہرحال اللہ سے دعا ہے، آپ بھی کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے نشہ آور ادویات، خاص طور پر اس طرح کی مہلک ڈرگ سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.